मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील की एपिसोड 14 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। नीचे ताया इश्तियाक के पास भी पूरा घर खाली पड़ा है। ताया जान, वो सब आपका भी तो है ना? रानी हर बार मार रही थी कि ताया ताई को कायल कर सके। ये देखें, अभी बाबा को याद किया तो अभी ही बाबा का फ़ोन भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जाने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं बाबा? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अच्छा बाबा, वाकई? जल्दी से बताएं ना, मेरे से इंतज़ार नहीं हो पा रहा। अच्छा चले अम्मी को फ़ोन दें। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी, जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दें। मेरे से मज़ीद इंतज़ार नहीं हो पाएगा। माँ सदकी करे तेरे। मेरी रानी बड़ी खाला बनने वाली है। रानी ने चीखनुमा आवाज़ निकालकर माशाल्लाह तबारक व तआला बोला। अम्मी जान, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उड़ के जीना के पास चली जाऊं। अम्मी जी, मुझे आपने सबसे खूबसूरत खबर सुनाई है। फरत जज्बात से रानी की आंखें नमा हो गईं। अम्मी जान, आपको नहीं पता मेरा आज का दिन कितना खूबसूरत गुजरेगा। अल्लाह मेरी बच्ची को ऐसी ही खबर सुनना नसीब करे, आमीन। रानी, ज़रा फ़ोन बड़ी भाभी को दो। जी ये लें, बात करें। रानी का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। ताया घर में छाई सोगवारी यकदम खुशियों का संदेशा लाई। बस जी, फैसला हो गया है मुश्ताक, हम अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं इंशाल्लाह। भाईजान, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? हम तो कब से आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। मुश्ताक, किसी अच्छे से घर का इंतज़ाम करो। ये कैसे हो सकता है भाईजान? इतना बड़ा घर छोड़कर हम आपको कहीं और रहने की इजाज़त नहीं देंगे। मुश्ताक, हम सब अगर आए तो लंबे अरसे तक रुकेंगे। तो क्या हुआ भाईजान, आप जितना मर्जी अरसा रुकना चाहें, आपका अपना घर है। चलो मुझे लेने आने दो, फिर आकर देखते हैं कि आगे क्या करना है। बेचैन रानी से मजीद इंतजार मुश्किल हो रहा था। फौरन कमरे में आकर जीना को कॉल मिलाई। सलाम और हाल अहवाल के बाद वही पे इंतहा मसरत का इजहार। रानी तो खुशी से निहाल हो रही थी। जीना, तुम्हें क्या बताऊं मैं कितनी खुश हूँ। आपकी आवाज़ से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। बाकी सारी बातें छोड़ो, सुभान भैया का बताओ। आप ही इनका बस चले तो मुझे किसी दूसरे सियारे पर ले जाएं। अब तो जाती हैं इनकी दिली मुराद भर आई। अब अंश भैया ने इनको खूब रगड़ा लगाना है। अरे वो क्यों? इन्होंने अभी से अकीका भी प्लान कर लिया है। थाने में मौजूद हर सिपाही मिठाई खा चुका है, बल्कि कितने तो बेगुनाह कैदी भी मिठाई से लुत्फानंदोज हो चुके हैं। सीना सुबान बहुत मुखलिस, मोहब्बत और इज्जत देने वाला बंदा है। इसको कभी भी दुखी ना करना। अरे नहीं आपी, इनकी शख्सियत ही ऐसी है कि ना चाहते हुए भी प्यार उमड़ उमड़ आता है। वाह जीना, माशाल्लाह। अल्लाह आप दोनों को नजर बद से बचाए, आमीन। मुस्तकबिल की अब्बा जान से गुजारिश है कि थाने वक्त पर तशरीफ लाया करें। सॉरी, रात को नींद जरा पूरी नहीं हुई। लेकिन सुभान साहब, मुजरमा ने आपकी नींद को तो नहीं देखना कि सुभान साहब की नींद पूरी हुई है या नहीं। आपकी सोचा मुहतरमा से ज्यादा तो आप मुझे जिंदगी में लग रहे हैं। पास बैठे अंश की हंसी छूट गई। होठों को दांतों तले दबाकर आवाज बाहर निकलने से रोका। सर, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ना ही मिले तो बेहतर है, वरना फिर आपको भी जचा बचा वार्ड में भेजना पड़ेगा। सर, अगर मैं कभी लेट हो भी जाऊं तो 1 घंटा फालतू लगाकर सारे काम निपटा कर ही जाता हूँ। फिर बेहतियात किया करें। किसी दिन अफसराने बाला का अचानक थाने का दौरा हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नई हुकूमत ने पुलिस को गाने की तरह सीधा करने की ठान ली है। दुरानी साहब ने सबके कसबल निकाल दिए नए हैं। जी सर, सब कुछ समझ गया। सौदबान, आपके पीछे रिकॉर्ड को देखते हुए आपको किसी दूसरी जगह नहीं भेजा गया, वरना पता नहीं आपको कौन से इलाके की खाक छाड़ना पड़ती। जी सर, अभी आप तशरीफ ले जाएं और मंशियात वाले गिरोह की ताज़ा रिपोर्ट दें। सर मुझे इजाज़त। आस ने कुर्सी से उठते हुए इजाज़त तलब की। जी आप भी जाएं, बल्कि सुभान साहब के साथ मिलकर सारे मामूलात देख लें। जी सर। इधर आ कमीने, इधर बैठ। दांत निकाल रहा है। मेरी इतनी जग हंसाई करवाई है। मैंने फजर के बाद टेक्स्ट कर दिया था कि सब संभाल लेना। ओ यार, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन एसएचओ साहब मेरे से पहले ही थाने में मौजूद थे। वैसे एक बात तो तय है कि तू दुनिया का टॉप क्लास मजावर अनमुरीद है। अंस पुत्र,
تیری جب شادی ہوگی پھر میں تجھ سے پوچھوں گا کہ رن مریدی کیا ہوتی ہے۔ تو ہر صبح بیوی کے سر کی مالش کرے گا۔ ہاں ہاں ہاں، انس کا کہکا بلند ہوا۔ ابھی زیادہ خوش نہ ہو، کام شروع کر تاکہ بڑے صاحب کو خوش کر سکیں۔ ویسے صبحان یار، تو کمینہ اگر ولیمہ دھوم دھام سے کر لیتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھتا۔ وہ کیا مطلب ہے ندیدے؟ وہ جو افسرانے بالا سے لے کر سپاہیوں تک راجہ بازار کی کڑھائی کھلائی تھی، وہ کس کھاتے میں جاتی ہے؟ وہ ولیمے کی نیت سے ہی کھلائی تھی۔ میرے ساتھ جاہل ماسیوں والے گلے نہ کر، میں دیکھ لوں گا تو کتنے تیر مارتا ہے۔ ابھی تو کمینہ کسی شادی کے لیے مانتا ہی نہیں۔ ویسے یار، وہ سیٹ تجھے بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے کتنے پر توڑ رہا تھا، اور ایک تو کمینہ ہے، کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ اور وہ جو زینہ کی نئی سہیلی بنی ہے، اس کی کزن کا رشتہ بھی تو ہے، میری مان اور گھر بسا لے۔ کیا فائدہ گڑے مردے اکھاڑنے کا؟ ہر وقت تیرے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ تیری ٹھنڈی آہیں سن سن کر میرا تو آئس کریم سے بھی دل اچاٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا چل، زیادہ باتیں نہ کر، فوراً فائلیں لے کر میرے ڈیسک پہ آ جا۔ میں چلتا ہوں ابھی، جو حکم حضور والا ناچیز خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی تیزی سے چلا رہا تھا۔ پرانی فائل کی گردش میں زبان کا موبائل بچا۔ اور تیری خیر۔ جی زوجہ محترمہ فرمائیے۔ ابھی ویسے آپ سے بچھڑے 45 منٹ ہی گزرے ہیں۔ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ خاکسار کو یاد کرنے کا مقصد، وہ بھی افسر بالا سے عزت افزائی کی بات۔ ہائے اللہ، آپ کو ڈانٹا ہے ظالموں نے؟ نہیں، آتے ساتھ تمغہ رن مریدی ڈالا ہے میرے گلے میں۔ چلے چھوڑے نا۔ جی چھوڑ دیا، اب فرمائیں۔ وہ پتہ ہے کیا؟ کیا؟ رانی آپی اور تایا تائی اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ تو کافی خوشی کی خبر ہے، لیکن آپ مجھے گھر واپسی پر بھی بتا سکتی تھی۔ میں بہت خوش تھی تو انتظار نہیں کر پائی۔ اچھا، ابھی ناچیز کو اجازت ہے؟ اس سے پہلے کہ SHO صاحب میرے ڈیسک پر آ جائیں۔ شام کو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھنا اور کھانا وقت پر کھا لینا۔ جی ضرور۔ آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا صبحان۔ جی، میرا خیال رکھنے والوں سے تھانہ بھرا ہوا ہے، پولیس سے لے کر قیدیوں تک سب کو میرا ہی تو خیال رہتا ہے۔ اچھا چلیں، جینا جلائیں، ورنہ دل بھی نہیں لگے گا سارا دن۔ پلیز ہو جا، آپ دل پر نہ لیں، میرے لیے تو یہ سب مکھن ملائی ہے۔ کھلکھلاتی زینہ فون بند کر کے گھر کی صفائی میں مشغول ہو گئی۔ رانی اس ملک اور اس شہر کو چھوڑتے ہوئے بہت روئی، کیونکہ یہاں سے اس کی بے تحاشا تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ رانی جب پاکستان سے یہاں آئی تو کتنے ارمان اور خواب تھے اس کے، لیکن آج واپسی کا سفر خالی ہاتھ، سوائے اذیت ناک یادوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنوں سے ملنے کی خوشی ایک طرف، لیکن بیتے لمحات کی پرچھائیاں اس کی آنکھوں کو نم کیے جا رہی تھیں۔ جہاز کی ونڈو سیٹ پر بیٹھی رانی ہیترو ایئرپورٹ کا الوداعی نظارہ کرنے میں محو تھی۔ بادلوں سے ڈھکا آسمان اور ہلکی پھلکی رمجھم رانی کی اداسی بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ پاکستان میں بادلوں سے ڈھکا سورج کتنا دل فریب ہوتا تھا، لیکن یہاں لندن میں اداسی کا سبب بنتا ہے، یا پھر یہ اداسی میرے اندر کی ہے۔ اپنی سوچوں میں گم رانی اپنے دائیں بائیں سے بالکل بے خبر تھی کہ اچانک ایکسکیوز می کی آواز پر پلٹی۔ زیاد کا ہم عمر اور قد کاٹ بھی اس جیسا ہی لگ رہا تھا۔ رانی پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ رانی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ محترمہ، آپ میری سیٹ پر بڑھ جوان ہیں۔ جی، آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ ایئر ہوسٹس ہیں یہاں پر؟ جی نہیں، میرے خیال میں آپ کو نمبر پڑھنے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، میرے تایا اور تائی نے مجھے یہ سیٹ ڈھونڈ کر دی ہے۔ میرے تایا ابھی ٹوائلٹ گئے ہیں، آپ ان سے ہی بات کر لینا۔ رانی نے جان چھڑاتے ہوئے اپنا چہرہ ونڈو کی طرف گھما لیا۔ تائی جی وسطی سیٹ پر بیٹھے ہی اونگنے لگی، جو کہ جہاز میں سفر کے دوران ان کا جی مت لاتا ہے، اس لیے منہ سر لپیٹ کر سونے کو ترجیح دیتی تھی۔ دیکھیے محترمہ، ابھی جہاز نے ٹیک آف کرنا ہے، لہٰذا میرے ساتھ تعاون کریں۔ پتہ نہیں آپ کے تایا ٹوائلٹ میں مزید کتنا وقت گزاریں گے۔ تایا ٹوائلٹ پکنک منانے نہیں گئے ہیں، اگر صبر ہے تو انتظار فرما لیجیے، ورنہ کسی اور سے مدد مانگے۔ رانی نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ ابھی وہ مجبور اجنبی بات سمجھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی۔ مسافروں سے درخواست ہے کہ اپنا حفاظتی بیلٹ باندھ لیں، ہم تھوڑی دیر میں پرواز کرنے والے ہیں۔ رانی نے اپنی طرف آتے تایا کو دیکھ کر سکھا سانس لیا۔ تایا جان، یہ صاحب بول رہے ہیں، میں ان کی سیٹ پر بیٹھ گئی ہوں۔ ارے واہ بھائی، کیسا حسین اتفاق ہے، کیسے ہو دل بیٹا؟ جی انکل، میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ پاس سے گزرتی ایئر ہوسٹس نے بیلٹ باندھنے کی یاد دہانی کروائی۔
وہ انکل دراصل ٹریفک کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا. شکر ہے جہاز نے اڑان نہیں بھری ورنہ میری فلائٹ مس ہو جانی تھی. عدیل نے اپنا چھوٹا سا سفری سوٹ کیس اوپر رکھے رینک کے اوپر رکھ دیا اور ملتجئی نظروں سے رانی کو دیکھا جو ہر چیز سے بے نیاز اپنے معصوم اور پاکیزہ حلیے سمیٹ کر عدیل کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی. وہ دراصل شاید آپ کی بھتیجی غلطی سے میری سیٹ پر بیٹھ گئی ہے انکل. باقی سارا جہاز بھر چکا ہے، صرف ایک سیٹ پیچھے خالی ہے. میں ادھر ہی چلا جاتا ہوں. بیٹا اسے میں نے ہی بٹھایا ہے ادھر. ڈیسک پر ان لوگوں کو 3 سیٹیں اکٹھی بک کروانے کا بولا تھا، لیکن تمہیں تو پتہ ہے رش کی وجہ سے بعض اوقات گھپلا کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں انکل، میں پیچھے ان کی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں. بہت شکریہ بیٹا. کوئی بات نہیں انکل. جاتے جاتے عدیل رانی پر اچپٹی نگاہ ڈالنا نہ بھولا. رانی ہر چیز سے بے نیا سفری دعا میں مشغول تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ یاد آ رہا تھا. پتہ نہیں یہ شخص پرستگی زندگی میں کس حال میں ہوگا. کچھ موتی ٹوٹ کر گود میں جا گرے. ساتھ بیٹھے تایا اپنے سیٹ بیلٹ کو باندھنے میں مصروف تھے. شکر ہے تایا نے مجھے روتے نہیں دیکھا ورنہ خامخواہ پریشان ہو جاتے. جہاز کے انجن کی آواز پھٹتے ہی رن وے پر جہاز نے آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کر دیا. رفتار میں اضافے کے ساتھ ہی جہاز کی ناک آسمان کی طرف اٹھ گئی اور چند لمحوں میں جہاز بادلوں کے اندر اڑ رہا تھا. انگلینڈ کی ہریالی زمین اور کالی سڑکیں نظر سے اوجھل ہو گئی. وطن واپسی کی خوشی اور پیچھے رہ جانے والی تلخ یادیں رانی کے دل کو عجیب سی کیفیات سے دوچار کیے ہوئے تھی. گزرے لمحات بار بار آنکھوں پر نم کیے جا رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاز کے عملے نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچنے کی نوید سنائی. دور سے اپنی مٹی کی کشش کھینچ رہی تھی. چند منٹ میں جہاز سرزمین پاکستان کو چھو چکا تھا. سامان کے انتظار میں رانی اور تائی ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. تایا نے بولا میں خود سب کر لوں گا، ابھی بہت رش ہے، آپ لوگ ایک کونے میں جاؤ. کونے میں کھڑے رانی نے بارہا کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی، جیسے لگاتار کوئی گھور رہا ہو. نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہی جہاز والا رنگیلا ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا. رانی کے دیکھنے کے باوجود بھی ڈھیٹ پنے کی انتہا کو چھو رہا تھا. گھٹیا انسان، زہر لگتے ہیں ایسے تاڑو مرد، چول سا. رانی نے غصے سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا. مشکل سے سارا سامان ملا اور خارجی گیٹ کی طرف بڑھ گئے. تقریباً دوڑ لگاتا عدیل تایا کے سر پر جا پہنچا. انکل اپنا پتہ تو دیتے جائیں، میں ضرور آپ کی طرف چکر لگاؤں گا، یا پھر فون نمبر ہی دے دیں. چلو اچھا بیٹا، نوٹ کرو میرے بھائی کا نمبر اور میرا بھی لے لو، جس پر رابطہ ہو جائے. جی جی ضرور انکل، مجھے بہت اچھا لگے گا آپ کی طرف آنا. ساتھ میں ممی پاپا کو بھی لاؤں گا. ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، ضرور. تمہارے پاپا کے ساتھ پرانی یادیں تازہ کروں گا. آمد والے ایریا میں رانی کا تقریباً سارا قریبی خاندان ان سب کو لینے آیا ہوا تھا، سوائے انس اور سبحان کے، کیونکہ وہ دونوں اپنی نوکریوں کی وجہ سے مصروف تھے. سب نے گرم جوشی اور آنسوں سے استقبال کیا. سبھی خوشی کے ساتھ ساتھ رانی کے بیوہ ہونے اور لندن سے زیاد کے بغیر واپسی پر رنجیدہ تھے. رنگ برنگے کھانوں کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی. تایا تائی کا پڑاؤ نیچے تھا، جبکہ رانی نیچے سارا دن گزار کر شام کو بالائی منظر پر اپنے والدین بھائیوں کے پاس چلی جاتی. رات گئے تک باتوں کا سلسلہ جاری رہا. رانی بار بار جینا کو ساتھ لگا کر پیار کرتی اور اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہی تھی. سینا میں تمہاری طرف سے بہت مطمئن ہوں ماشاءاللہ. انس نے زندگی میں کوئی پہلا کام ڈھنگ کا کیا ہے. ارے نہیں آپی، انس بھیا تو بہت ہی اچھے ہیں. اتنے بڑے حادثے کے بعد سے لے کر اب تک ہماری بہت مدد کی ہے. ادھر گھر سیٹ کروانے تک کی ساری ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر تھی. میں تو سارا دن سبحان کے ساتھ ہسپتال میں ہوتی تھی، اور پھر جو بر وقت خون دے کر انہوں نے میرے سبحان کی جان بچائی، اس کا تو احسان میں اور ساری زندگی نہیں چکا سکتے. اچھا واقعی انس اتنا سمجھدار ہو گیا ہے؟ آپ ہی وہ تو شروع سے ہی تھے، صرف آپ کو نہیں لگتے تھے. رانی ہلکے سے مسکرا دی. ہاں بھائی، کیا ارادہ ہے تیرا پھر؟ ہم صرف بننے کی خواہش ابھی باقی ہے، یا کوئی اور حسینہ تیرے گھر میں آ کر دل بسا چکی ہے؟ جی جی بالکل، میں تھانے میں بیٹھ کر حسینہ کو تو دیکھتا ہوں. کبھی اتنی لمبی مچھوں والی حسینہ، تو کبھی زرد پیلے دانتوں والی، تو کبھی گنجی حسینہ کے حسن سے فیضیاب ہوتا ہوں. ہاں ہاں ہاں، زبان کے زوردار کہہ انس کے آفس میں گونج رہے تھے. انس یار ویسے تو قابل ہی ایسی حسیناؤں کی ہے. سو بھی وہ اچھا نہ ہو تو بات تو اچھی کر لیا کر. ویسے یار تو اس دن بھی 2 دن کی چھٹی پر گھر گیا تھا، پر تو اس سے ملا تک نہیں. نیچے ہی اپنے پورشن میں 2 دن گزار کر واپس آ گیا. جب تک وہ محرم نہیں بن جاتی میں اسے نہیں ملوں گا. تو پھر محرم بنانے کا ارادہ کب تک ہے تیرا؟ یا پھر ابھی بھی کسی اور کا انتظار کرے گا؟
کہ جیسے لے اڑے۔ یار ابھی تو ان لوگوں کو آئے ہوئے 1 مہینہ گزرا ہے، میرے خیال میں رانی کو مزید وقت درکار ہے، وہ اتنے بڑے حادثے سے گزری ہے، ہمارا اس طرح ایک دم بات کرنا مناسب نہیں لگتا یار، اور ویسے بھی وہ تایا کے بیٹے کی بیوہ ہے، یار شاید ان کو اچھا نہ لگے میرا اس سے بات چیت کرنا، وہ شاید اپنے بیٹے کو یاد کر کے مزید غمگین ہو۔ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، بات تو تیری 16 نے ٹھیک ہے، ویسے میں نے بھی سلام کھڑکی کی اور سے ہی کیا تھا، میرا بھی جی نہیں چاہا کہ میں اپنی بڑی سالی کو شرمندہ یا پھر پریشان کروں۔ ہاں تو شہزادہ ہے اپنا، بنا سمجھائے ہر بات سمجھ جاتا ہے، ویسے یہ تیری رن منیتی میں کمی تو نہیں آتی جا رہی، وہ بھی میری وجہ سے؟ نہیں یار، ان دونوں زوجہ محترمہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ مصروف پائی جاتی ہیں، مجھے صرف ان کے دیدار کام کے بعد ہی نصیب ہوتے ہیں، اور دن میں فون کالز کا سلسلہ بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو چھت سے فرش پر گرنے والی مکڑی بھی کال آتی تھی۔ اب غالباً مکڑیاں بھی سمجھدار ہو چکی ہیں کہ مالکہ مکان مصروف ہے، تو ان کے ساتھ چھیڑخانیاں نہ کریں تو ہمارے حق میں بہتر ہے، یا پھر وہ زوجہ محترمہ کی توجہ نہ پا کر غمگین ہے۔ زوجہ زینہ جی کی ہمدرد مکڑیاں دونوں دوستوں کے کہہ کے بلند ہو